बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अकरम अली ख़ान। तो आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन बहन भाइयों के मुतालिक, जिन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और कोई ऐसा जुल्म और कोई ऐसी बर्बरियत नहीं है जो उनके साथ रवा नहीं रखी जा रही। उसके अगेंस्ट में हमारे मुस्लिम हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आलमी बरादरी क्या कर रही है और ख़ुद हम क्या कर रहे हैं। हम अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप यूट्यूब, सोशल मीडिया उठा के देखें, किसी जगह कोई सा भी चैनल उठा के देखें, उसमें आपको पता नहीं कौन से लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं कि जी इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई, तिल अवीव को आग से झुलसा दिया गया। ये सब क्या है? क्यों धोखा दे रहे हैं कौम को? क्यों लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं? ये एक हाथी और एक चींटी की जंग है। सिंपल नज़र आ रहा है कि वो बेचारे गुलेलों से, पत्थरों से और टूटे फूटे हथियारों से अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और उनका जज्बा ईमानी इतना मजबूत है, इतना उनको अल्लाह की। मैं छोटे छोटे से बच्चे देखे जो फ़ौजियों को धक्के दे रहे हैं, 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे। उनको मौत का कोई खौफ नहीं है। उनको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा तुम या बेटी तुम जो है अगर मरोगी अल्लाह की राह में, अल्लाह का नाम लेते हुए और अपने मुल्क के लिए मुकाबला करते हुए यहूद का, काफरों का और गैर मुल्की गासिबों का, तो तुम शहादत के रुतबे पर पहुँचोगे और तुम्हें जन्नत में आला मुकाम अता किया जाएगा। तुम्हें जन्नत में महल मिलेंगे और जन्नत में बागात मिलेंगे। तो मेरी नज़र में तो वो बच्चे जो पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं, वो नौजवान जो टूटे फूटे हथियारों से मुकाबला कर रहे हैं, उनसे हमारे ये एटम बम और एटमी ताकत वाले ममालिक और ये जदीद मिज़ाइलों वाले ममालिक सब शामिल हैं उसमें। वो बच्चे हज़ार दर्जे बेहतर हैं, क्योंकि उनमें गैरत है, उनमें हमियत है, उनमें मुल्क से मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, मोहम्मद से मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम एतराज़ करने पे तो आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं, हमारे हुक्मरान जो है उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो आप अपना मुहासबा करें, हमने क्या किया। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे रोना आता है जब मैं अपने मासूम बच्चों पे जुल्म देखता हूँ, उनके ऊपर बर्बरियत देखता हूँ और उन पे बम्बार्डमेंट, ऐसी जदीद बम्बार्डमेंट। इसराइल कितना बड़ा मुल्क है, अगर आप नक्शे पे देखें तो एक छुंगली के बराबर, छोटी सी छुंगली के बराबर जो है वो मुल्क है, जिसको हमारे 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। अभी OIC का इजलास हुआ, सिर्फ बातों से मंजन बेचे गए, कुछ भी नहीं किया गया, कोई काम ऐसा नहीं किया गया, कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया। तजावीज़ दी गई और ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ़लाना कर देंगे और यूं कर देंगे, लेकिन सिर्फ बातें, अमली तौर पे कुछ भी नहीं है, सिफर नील। कोई ऐसा पैगाम इसराइल को नहीं पहुंचा। उसकी बर्बरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता है 2 दिन का वहाँ पर फ्यूल रह गया है, बिजली चली जाएगी। वहाँ पे बिजली नहीं होगी 2 दिन बाद पूरा फ़लस्तीन जो है, गज़ा की पट्टी जो है वो सारी की सारी अंधेरों में डूब जाएगी। खाने को नहीं होगा, हॉस्पिटलों में लाइट नहीं होगी तो ऑपरेशन नहीं होंगे, ज़ख्मियों की जो है कैसे उनका इलाज होगा। लेकिन सारी दुनिया सिर्फ तमाशा देख रही है। आपको पता है हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी हम जो ये कर देंगे, हमारे सामने कोई यहूदिया है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 काबिल ज़िक्र छोटे छोटे से एहतजाजी जो है मुजाहरे हुए हैं इसकी अगेंस्ट में। और पूरी दुनिया के मुसलमानों के आप मुजाहरे देखें तो टोटल 20 मुल्कों का नाम है जहाँ पर बहुत छोटी तादाद में मुजाहरे हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप दुनिया को देखें, यूरोपीय ममालिक को देखें, गैर मुल्कियों को, गैर इस्लाम के जो ममालिक हैं उनको देखें, वहाँ पे हमसे ज़्यादा और हमसे ज़्यादा मजबूत जो है एहतजाज किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं फ़लस्तीन के हक़ में, इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन क्यों जो है उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा? क्योंकि उनके भी हुक्मरान जो है वो बिज़नेस चाहते हैं, वो इसराइल से बिगाड़ना नहीं चाहते।
$67 ملین کا بھی امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کا ایک نیا معاہدہ کیا ہے کہ اتنا اسلحہ اسرائیل امریکہ سے خریدے گا۔ تو $67,000 ملین جو ہیں امریکہ کو وہ پیارے ہیں یا فلسطینی بچے پیارے ہیں؟ امریکہ کے بیان آپ سنیں نا تو آپ کو کیا مطلب آپ کی کیفیت ہوگی کہ وہ بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل حق رکھتا ہے، یہ جو میزائلوں کی اس کے اوپر بھرمار کی جا رہی ہے اس کے دفاع میں وہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو ہے جو منمانی کرے، جس طریقے سے اپنے دفاع میں وہ فلسطینیوں کو جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دے، یہ اس کا حق رکھتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ واہ بھئی، آپ کو بچوں کی، معصوم بچوں کی 56 سے زیادہ، 50 سے زیادہ، 56 سے زیادہ، کمی بیشی بھی بالکل ایکوریٹ میں نہیں بتا رہا، لیکن اس میں بچوں کی تعداد ہے۔ کون سے جنگی قانون ہیں یہ؟ آپ کو جنگی قانون، جنگی جرائم نظر نہیں آ رہے جو اسرائیل کر رہا ہے بچوں پہ، شہری آبادیوں پہ، بوڑھوں پہ، بزرگوں پہ اور عورتوں پہ جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون سی جنگ لڑو بھائی، مرد ہو تو فوجیوں سے مقابلہ کرو، بچوں سے اور عورتوں سے تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ تم دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، دنیا کے جدید ترین ہتھیار تمہارے پاس ہیں، دنیا کی جدید ترین جو ہے تمہارے پاس طاقت کا توازن اگر دیکھا جائے تو تم دنیا کے طاقتورین ممالک میں شمار ہوتے ہو، اور تم پھلجڑیے ہیں بیچارے جن سے وہ لڑ رہے ہیں فلسطینیوں، ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دو، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس جگہ کے لیے جس کے لیے مسلمانوں کو مٹ جانا چاہیے۔ میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اس جگہ کی تعظیم، اس کی، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے رخ چینج کیا تو ہمارا کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ دوم ہے، لیکن وہ ہمارا قبلہ ور مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اتنی ہی معتبر ہے جتنی ہمارے لیے کعبے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری کوئی معتبر جگہ ہے، کوئی تعظیم کے لیے کوئی جگہ ہے، کوئی تعظیم کے قابل جگہ ہے تو مسجد اقصیٰ ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے آئی سی میں تجویزیں دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ اور ہم وہ اور ہم فلانا۔ کوئی قابل ذکر پاکستان نے اچھا موقف دیا، قدرے بہتر موقف دیا، ترکی نے بہت اچھا موقف دیا، ترکی کی تجویز بہت اچھی ہے، اس پہ عمل کیا جائے، دنیا مل کے اور مسلمان ممالک اس پہ مل کے عمل کریں تو اس کے کچھ نتائج مل سکتے ہیں۔ ابھی فوری طور پہ ہمیں اپنی قوم کو بھٹکانا نہیں چاہیے کہ جی حماس نے تل ابیب کی بینڈ سے بینڈ بجا دی اور وہاں آگ لگا دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان غریبوں کے پاس جو چھوٹے موٹے ہتھیار ہیں وہ 150 200 فائر کرتے ہیں، اس میں سے 10-12 جو ہے وہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیچ نہیں کر پاتا، وہ کسی جگہ گرتے ہیں، چھوٹی موٹی آگ لگ جاتی ہے، 6 8 10 ہلاک۔ آپ ہلاکوں کو تناسب بھی تو دیکھ لیں، 6 سے 8 اسرائیلی اس پورے جنگ، میں جنگ ہی کہوں گا، جنگ ہو رہی ہے، یہ کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہے، وہ یہ ایک طرح کا ظلم ہو رہا ہے ون سائیڈڈ جو اسرائیل کر رہا ہے۔ تو ان کی تعداد کتنی ہوئی ہے؟ ان کے مرنے والوں کی تعداد 6 7 8 ڈبل فگر میں بھی نہیں پہنچی ہوں گی اسرائیلی۔ تو یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں آپ؟ اور جس کے لیے ساری دنیا کو درد ہو رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جسے کہتے ہیں نا بغیرتی کا کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو انڈیا میں ایک ٹرینڈ چلا ان کی حکومت کی سرپرستی میں، اور جو ان کے ہندو اتوا ذہن ہیں، جو ان کی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا، وی اسٹینڈ ود اسرائیل، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ان کو رزلٹ کیا ملا آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی اس سے آئے گی۔ ایسے ہی تماچے پڑنے چاہیے بغیرتوں کے منہ پہ، جو ظلم کے خلاف ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور آپ کوئی مسلمانوں سے آپ کو موت آتی ہے۔ تو آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس کے اگینسٹ میں اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا، جس میں چھوٹے چھوٹے ملک یعنی کہ جن کے ہم نام بھی نہیں سنے ہوں گے وہ ممالک شامل ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا اسرائیل کا ساتھ دینے پہ، اسرائیل کو سپورٹ کرنے پہ، لیکن انڈیا کا نام نہیں لیا۔ تو جب انڈیا کے جو یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انڈیا کے جو رپورٹرز ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بھئی اسرائیل ہم نے تو آپ کے ساتھ اتنا اسٹینڈ لیا اور آپ نے تو، انہوں نے کہا جواب میں پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ گائے کا موت پینے والے اور گوبر کھانے والوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تماچا دیا ہے انڈیا کے منہ پہ۔
تو بہرحال انڈیا تو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ نہیں ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے. اس پہ اس کا جو ہے ساری حکومت چل رہی ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا، عواموں میں وہاں بھی رنج ہوگا اور بہت سے ایسے ہمدرد لوگ ہوں گے، بلکہ میجورٹی ایسی ہوگی کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان کے ساتھ ان کے لیے کم سے کم کچھ نہیں کر رہے ہوں گے تو دعائیں کر رہے ہوں گے. لیکن گورنمنٹ لیول پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل کے جو نعرے لگا رہے ہیں، لعنتیں ان کے منہ پہ کہ جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، مظلوموں کا ساتھ نہیں دے رہے. اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اتنے دن سے سوچ رہا تھا، تو میں آپ کو کوئی سہانے خواب نہیں دکھا سکتا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جنگ کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، حماس نے آدھی جنگ جیت لی ہے اور پوری جنگ جیتنے والا ہے، اور یہ سب بیکار کی باتیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ جنگ دیکھیں پہلے کی بات اور تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات ہوتی تھی اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس میں ہمیں فتح ملتی تھی. 313 آدمی ہزاروں کے لشکر کو اگر کرتے تھے تو اس کے پیچھے سارے مسلمان ایک ہوتے تھے. ان کی قیادت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے تھے، جو اس سے بڑی کوئی قیادت نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا جذبہ ایمانی آج ہمارے مسلمانوں سے کروڑوں لاکھوں درجے بہتر ہوتا تھا. اس بنیاد پہ وہ جنگ جیتتے تھے. آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم صرف بیٹھ کے جو ہے رات میں پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں، منہ میں سگریٹ لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہمارا یہ کردار ہے فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے. گورنمنٹ لیول پہ بھی صرف باتیں، OIC کے اجلاس، یہ اجلاس، وہ اجلاس، ہم نے چین سے بات کی، ہم نے روس سے بات کی. یار کوئی عملی قدم اٹھاؤ. ابھی فوری طور پہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ حماس جیت رہا ہے یا اسرائیل جیت رہا ہے. یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو کچھ بھی نہیں بگڑ رہا، اس کو 10 پیسے بھی فرق نہیں پڑا ہے کسی بھی چیز میں، اور وہ آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ تباہی اور اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا فلسطینیوں کو اور حماس کو اور اس پورے جو ہے خطے کو. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میری نظر میں اس ٹائم ہمیں جنگ کو رکوانا چاہیے. جنگ رکنا بہت ضروری ہے. ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ. جنگ رکوانے کے بعد آپ کوئی بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس مسئلے کا کوئی دھیرے نہ. ابھی فوری طور پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان کلیئر بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہا، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے کہ پاکستان حملہ نہیں کرے گا اسرائیل پہ. آج تک ہم نے کشمیر پہ کتنے حملے کر دیے، وہاں پر بھی یہی ظلم ہو رہے ہیں. وہ تو قریب ہے ہمارے، ہم جب چاہیں اس پہ حملہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتنی ہمت ہو. لیکن ہم اپنی مصلحتوں میں، اپنی معاشی مسائل میں، امریکہ بہادر کی ناراضگی میں، برطانیہ بہادر کی ناراضگی میں، اسی میں الجھے رہتے ہیں. تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہم اسرائیل پہ کہ حملہ کریں گے. ترکی نے اور طیب اردوغان نے اچھا سٹینڈ لیا، اچھی تجویز دی ہے، ان کی تجویز پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ترکی بھی حملہ نہیں کرے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب یہی حالات تھے، ہر 6-7 سال کے بعد اسرائیل ایک بڑا حملہ کرتا ہے اور اتنا پیچھے دھکیل دیتا ہے فلسطینیوں کو اور حماس کو کہ وہ 7-8 سال تک بیچارے اپنی کمر سیدھی کرتے ہیں. تو جب وہ کسی تھوڑے سے اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں تو یہودی جو ہے اور اسرائیل ان پہ دوبارہ کارروائی کر کے ان کو پھر توڑ پھوڑ دیتا ہے. اور ابھی بھی اس کا یہی ہے. یہ جنگ کو رکنا چاہیے. فلسطینی بچوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، معصوم شہریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم سے کم روزانہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ان کی بقا کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے. دیکھیں غیب کی مدد کی جس پہ بات یہ ہے کہ غیب کی مدد بھی جب آتی ہے جب مسلمان متحد ہو کے جو اللہ نے فرمایا، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی مانو، ایک ہو جاؤ. کون ترکی ہے، کون مصری ہے، کون سعودی عرب، مطلب کیا بیان ہے کہ یہ جنگ جو ہے دونوں فریقوں کو دونوں فریقوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ظلم تو اسرائیل کر رہا ہے بھائی. اسرائیل کو روکو، جنگ کو روکو. ظلم فلسطینی بیچارے تو اپنی بقا کی جنگ لڑے. آپ کسی پہ حملہ کرو گے تو وہ مجبوراً اپنا دفاع کرے گا. اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. اور وہ دفاع کس طرح کر رہا ہے؟ وہ کن چیزوں سے دفاع کر رہا ہے؟ وہ غلیلوں سے دفاع کر رہا ہے اپنا، وہ پتھروں سے دفاع کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ معصوم جو ہے، ان کو نہ صبح کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ ان کو کھانے کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ.
اور مسلمان جو ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم اپنی مصروف زندگی میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہمارے کوئی بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پہ جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اس کو کسی طرح روک دے, اس جنگ کو رکوا دے اور غیب سے مدد کر دے. کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ ہوں. اور میرے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کرتا ہوں. اور جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے, ان کی یکجہتی کے لیے, ان کے ساتھ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم میں سے جتنے بھی میرے ناظرین دوست ہیں اور وہ اس چیز پہ عمل کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ چاہیں تو لائک کریں, اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں, نہیں پسند آئے تو آپ ان لائک کریں. اگر زیادہ آپ کو پسند آئے اور میرے خیالات, میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہو سکتے ہیں, میری ویڈیو ٹوٹی پھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن میری جو کیفیت ہے, میری جو فیلنگز ہے وہ آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارے لیے اس ٹائم سب سے ضروری کام ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنا اور دن رات دعائیں کرنا اور اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کا رحم مانگنا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور وہ ضرور ہم پہ اپنا رحم کریں گے, ہمارے بہن بھائیوں پہ اپنا رحم کریں گے. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.